under the shelter of Tawfa-e-Saimi with the vision of 2050. We are enlightened the topic of today, Yawm-e-Zarbat, and we are invited to a very renowned Alimuddin Abul Qasim Maulana. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. We are warmly welcome to you in our program in Tawfa-e-Saimi. आज जिस हस्ती पे हम तस्करा कर रहे हैं वो हस्ती कायनात के मुश्किल कुशा अली इब्न अबी तालिब। यौम ज़रबत के हवाले से व्यूअर्स, ऐसी कयामत की तारीख उस हस्ती पर कि जिसको न मयसर हुई ये सादत, काबा विलादत, मस्जिद शहादत, और वो लोग दिल के बहुत ही गनी हुआ करते हैं जिनके हादी, जिनके रहनुमा इमाम अली हुआ करते हैं। आगा, मैं आपसे सवाल करूंगी कि जैसे ही रमजान शुरू हुआ, ये कौन सी हिजरी थी रमजान की? क्या कोई ऐसी हदीस बताई थी जो मौला अली के साथ साथ उनके बच्चों को भी, खुसूसन बेटियों को भी मालूम था कि ये वही रमजान है कि जिसमें बाबा उनसे विदा हो जाएंगे? कोई मौला ने तमहीद बिन गुफ्तगू की, बच्चों का माइंड बनाया, या किस अंदाज से बच्चों से रुखसत हुए ये बताइए, क्योंकि बेटियां बाप के जाने की खबर सुन के ही टूट जाया करती हैं। तो किस अंदाज से जनाबे उम्मे कुलसूम ने, क्योंकि वही रात थी 19 की, शबे 19 फजर की नमाज के लिए जब मौला गए तो जनाबे उम्मे कुलसूम के घर में रोजा खोला, किस तरह से विदा किया, किस तरह से रुखसत किया बेटी ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अमीर अल-मुमिनीन। शबे ज़रबत मौलाए कायनात है, बारगाहे इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम में उनके जद की ताज़ियत और तस्लियत पेश करते हैं। यकीनन मौलाए कायनात, उनके घर के बच्चे शहादत और फ़लसफ़े शहादत से वाकिफ हैं। They are well aware of the philosophy of martyrdom. क्यों? क्योंकि तो इमाम हुसैन ने ही कहा है, अल क़त्ल लना सआदा, कत्ल होना खुदा की राह में हमारे लिए सआदत है। हैहात मिन्ना ज़िल्ला, और हम बैत की ज़िल्लत से बहुत दूर हैं। मौलाए कायनात से जब ये सवाल हुआ कि अली, आपको मैदान जंग में डर नहीं लगता? कि अली तो ये सोच के ही मैदान में आता है कि मौत उस पर आ जाए या वो मौत पर आ जाए। फिर अली तो शहादत को और मौत को तलाश करते हैं। लेकिन एक बात और बेटा, बेहतरीन मौत शहादत है। हर इंसान के लिए मेराज शहादत है, और शहादत की मेराज ये कि उसे अली और हुसैन और औलाद अली कबूल कर ले। जंग के मैदान में बाप को जाते देखा है बच्चों ने, बाप के जिस्म पे जख्म भी देखे, बाप की जुर्रत और हिम्मत भी देखी। और ये बात कि 19 रमजान 40 हिजरी में जब मेरे मौला को ज़रबत लगी है, तो हाँ, अली को नबी बता चुके थे जब हुसैन की शहादत पर, हुसैन की विलादत पर हुसैन की शहादत की खबर दे दी जाए, जिब्राइल आकर खबर दें कि यही बच्चा करबला में कत्ल किया जाएगा। जब मैसम को शहादत का वक्त और जमाना और कातिल और तरीक़े शहादत बता दिया जाए,
جب مختار کو یہ بتا دیا جائے کہ ابن زیاد سے ڈرنا نہیں، وہ تمہارا قاتل نہیں، تم اس کو قتل کرو گے، تو کیا علی اپنی شہادت سے آگاہ نہیں؟ علی بھی آگاہ تھے، علی کے بچے بھی آگاہ تھے، اور علی نے تو کہا کہ مجھے بستر پر بیمار ہو کے پڑے رہ کر مرنا نہیں پسند، میدان جنگ میں زخم کھا کر شہید ہونا پسند ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدائے کائنات سے جو بہت سی احادیث ارشاد فرمائی، ان میں جو آپ نے فرمایا ایک مقام پر وقاتلوا فی التنزیل ستقاتلوا فی التاویل، کہ علی میں ریولیشن آف قرآن، تنزیل قرآن کی جنگ لڑ رہا ہوں جو کفار اور مشرکین سے ہے، اور اے علی تم تعویل قرآن، انٹرپریٹیشن کی جنگ منافقین سے لڑو گے جو جمل میں آئے ہیں، جو صفین میں، جو نہروان۔ رسول یہ فرما چکے تھے علی تمہاری داڑھی تمہارے خون سے خضاب ہوگی۔ رسول فرما چکے تھے اے علی تم روزے کی حالت میں ہوگے، نماز پڑھ رہے ہوگے، اور تمہارے سر پہ ضربت اس طرح سے لگائی جائے گی کہ تلوار زہر سے بجھی ہوئی ہو۔ اے علی تمہارا قاتل اشقى الآخرین ہوگا، شقی کا سپرلیٹو ہے اشقا، یعنی شقی ترین، ظالم ترین ہوگا، ہارڈ ہارٹڈ ہوگا، آخرین میں سب سے بدتر ہوگا۔ کربلا کا واقعہ تو اس واقعے کے بعد ہے نا بیٹا، شمر کو اشقى الآخرین نہیں کہا گیا، یزید اور ابن زیاد کو نہیں، مگر ابن ملجم کو کہا گیا، کیونکہ اس نے محسن کشی کی انتہا کر دی، اپنے آقا اور مولا کے سر پہ ضربت لگائی۔ ایک جملہ اور کہوں میں، قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے، جہاں خدا کہہ رہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو آیت ولایت ہے کہ بس اللہ تمہارا ولی، رسول تمہارا ولی، اور وہ ایمان والے ولی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایک علی کا رکوع تھا مدینے میں جہاں انگوٹھی زکوٰۃ میں دی گئی ہے، اور ایک علی کا سجدہ ہے مسجد کوفہ میں، نماز فجر ہے، ظالم کی ضربت ہے۔ کتنے کریم ہے یہ باپ اور بیٹے، یہ قاتل اور دشمن کو بھی محروم نہیں رکھتے۔ آپ نے اشعار کے ساتھ گفتگو شروع کی تھی، فارسی کے دو مصرے ہیں کہ دوستاں را کجا کنی محروم، اس کے بعد دشمنہ نظرداری۔ آپ دوستوں کو کیسے محروم کر سکتے ہیں جو دشمنوں پر لطف کی، کرم کی بارش کر دیتے۔ حسین سے بھی یزید نے کہا تھا نا، یا ہاتھ دے دیں یا سر دے دیں۔ کریم ابن کریم، سخی ابن سخی نے کہا ہاتھ نہیں دے سکتا، سر دے دوں گا، ورنہ جس کے پاس عباس اور اکبر ہوں۔ علی ابن ابی طالب نے بھی ابن ملجم کو اپنا سر دیا ہے، بیٹیوں کو، بچوں کو آمادہ کیا ہے،
اور یہ یاد رہے ام البنین جیسی ماں آ گئی تھی جو اپنے آپ کو کنیز سمجھتی تھی، لیکن فاطمہ کے بچے، یہ شیر فاطمہ کا اثر تھا، یہ خون علی ابن ابی طالب کا اثر تھا۔ جو کنیز فضہ کو ماں کہیں وہ ام البنین کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ لیکن فاطمہ کی شہادت کے بعد ام البنین کا اس گھر میں ہونا، ام سلمہ کا اس خاندان سے اٹیچ ہونا، فضہ کی خدمات اور خلوص، اس سے قبل اسماء بنت امیس، ان کی قربانیاں اور ان کا اس گھر میں ہونا، لیکن ان تمام باتوں کے بعد بھی فاطمہ کے بعد علی باپ اور ماں دونوں تھے نا بچوں کے لیے، تو ایک ایک درد بھی علی بیان کرتے ہیں۔ علی نے رمضان کے آغاز سے جو آپ نے کہا، کہنا سخت ہوا ہے، بیٹیوں سے اپنی شہادت کی خبر شیئر کر دینا۔ جانتی ہیں آپ امام حسین جب مدینے سے نکلے تھے تو رسول کی قبر، ماں کی قبر، بھائی کی قبر سے لپٹ کے روئے تھے نا۔ امام رضا جب مدینے سے نکلے تھے نا تو 19 بہنوں کے بھائی تھے، بیٹی نہیں تھی، ایک بیٹا تھا۔ بہنوں سے اس طرح سے رخصت ہوئے تھے جیسے کہ آخری بار جان۔ حسین بھی کربلا میں اس طرح سے رخصت ہوئے تھے۔ علی نے تو اول رمضان سے کہا تھا، اے بچوں، تمہارا باپ عید نہیں دیکھے گا۔ باریاں لگی ہوئی تھی، علی کبھی حسن کے مہمان، کبھی حسین کے مہمان، کبھی زینب کے مہمان، کبھی ام کلثوم کے مہمان۔ اور کیا یہ قیامت کی رات تھی؟ جس رات ام کلثوم کے مہمان، ترتیب بھی قدرت کی طرف سے کیا رکھی گئی۔ آخری بار میزبان چھوٹی شہزادی ہے، مہمان افطار کا وقت ہے، بیٹی نے روٹی بھی رکھ دی، نمک بھی رکھ دیا، دودھ بھی رکھ دیا۔ علی نے کہا، بیٹی کیا باپ کے مزاج سے آشنا نہیں؟ بچیاں بھی جانتی ہیں نا، اب آخری وقت ہے، جو کھلا سکے، جو بہترین غذا باپ کو دے سکے۔ کبھی باپ کو 2 چیزوں سے افطار کرتے دیکھا ہے؟ کلثوم آگے بڑی، نمک ہٹا دیا۔ علی نے کہا، بیٹا نمک ہٹا نہیں، نمک رہنے دو، دودھ ہٹا دو۔ پوری رات علی نے بے چینی میں گزاری۔ شب 19 رمضان جو تھی نا، یہ کوفے کی شب عاشور تھی۔ وہاں بیداری حسین کی تھی، یہاں علی کی تھی۔ وہاں سکینہ کی تڑپ تھی، یہاں ام کلثوم کی تڑپ تھی۔ سکینہ بھی چھوٹی بیٹی ہے نا، ام کلثوم بھی چھوٹی بیٹی۔ پھر اس کے بعد صبح جب جانے لگے، مرغابیوں نے مولا کا دامن تھام لیا۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے عصر عاشور حسین نکلنے خیمے سے، دامن کو بیویوں نے تھام دیا، پردہ اٹھتا ہے، گرتا ہے۔ علی نے کہا، بیٹی ام کلثوم، ایک پیغام ہے علی کے چاہنے والوں کے لیے، علی کے شیعوں کے لیے۔ کہا، کووڈ میں بہت سے لوگوں نے قرآن حفظ کیا، بہت سے لوگوں نے نہج البلاغہ کا دورہ کیا، میں جانتا ہوں، اور میں نے خود ایڈوائسز کی تھی اول کووڈ میں۔ بہترین وقت ہے بچوں کی تربیت کا، بچوں کو کے ساتھ وقت گزارنے کا۔ قرآن سیکھا، فقہ تمام کی۔ کچھ لوگوں سے وقت نہیں گزرتا تھا تو پیٹ پالنے کا تصور رکھا، جائز جانوروں سے نکل کے نجیس جانوروں تک بھی پہنچنے لگے۔ دروازے پہ رکھیں گے، اندر نہیں رکھیں گے، ہزارہ پیسے۔ پیٹ کے لیے علی ابن ابی طالب نے بتا دیا کہ اینیمل رائٹ کی بات کرنے والے بھی کتنے رانگ ہیں۔ علی بتاتا ہے کہ کس طرح آزاد رکھا گیا پرندوں کا۔ دیکھو
ان کا خیال کرنا، اگر خیال نہ کر سکو تو آزاد کر، انہیں تکلیف نہ ہو، بے زبان جان۔ تو یہ علی کی ایک وصیت تھی ام کلثوم، یہ علی کی آمادگی تھی بچوں کے ساتھ، اور بچوں کا ذہن آمادہ کرنا تھا، باپ کا سایہ سر سے اٹھنے والا ہے۔ ناظرین، 2 بار نماز شہید ہوئی، ایک مقتل میں، ایک کوفے میں، اور 2 بار قرآن لہو میں تر ہے، ایک مقتل میں اور ایک کوفے میں۔ آقا یہ بتائیے کہ جب مولا مسجد میں پہنچے اور مولا نے نماز پڑھی اور وہ ضربہ جب مولا کے سر پہ لگی تو نمازیوں کا کیا حال تھا؟ مولا کا تاریخ میں جملہ ملتا ہے کہ اس بات سے مولا نے اپنی شہادت کو جو ہے نسبت دی، اس جو واقعہ ہے اس کو نسبت دی، اور کس طرح لوگوں نے آ کے، نمازیوں نے آ کر ابن ملجم کے ساتھ رویہ اختیار کیا۔ اور ایک اور چیز ہمیں دکھتی ہے کہ مولا رات کی تاریخیں میں یتیموں کا خیال رکھتے تھے۔ یتیم بچے کس طرح سے آئے جب وہ جانتے ہیں کہ ان کا مسیحا آج جا رہا ہے۔ صبح نکلے، سحر کا وقت ہونے کو ہے، رات نے اپنا کچھ سفر طے کیا ہے، کچھ باقی۔ علی نے نماز شب بھی مسجد کوفہ میں ادا کی۔ نماز شب ادا کرنے کے بعد کربلا کی نماز فجر کا مؤذن بھی علی ہے، کوفے کی نماز فجر کا مؤذن بھی علی ہے، وہ بھی علی اکبر ہے، یہ تو اس اکبر سے بھی بہت اکبر ہے۔ وہ لوگ کہ جو اپنے بچوں کو سمجھتے ہیں محبت ہے کہ سونے دو، وہ دیکھیں علی کو پسند نہیں کہ قاتل اور دشمن بھی سوتا رہے، اسے بھی بیدار کرتے ہیں۔ ابن ملجم اٹھ جا، نماز کا وقت ہو گیا۔ علی نے نماز قائم کی، اقامت کہی، اور جو ہی سجدے میں سر رکھا، کیا ہی دردناک شعر آپ نے پڑھے۔ ظالم نے وہ تلوار چلائی جو زہر میں بجھی ہوئی تھی، اور تلوار 1-2 گھنٹے یا 1-2 دن نہیں بجھائی گئی تھی۔ تاریخ کہتی، ابن ملجم نے خود اس بات کا اعتراف کیا جناب ام کلثوم کے سامنے، جب چھوٹی شہزادی تڑپ کے دعائیں کر رہی تھی باپ کے لیے، تو ظالم نے کتنی سفاکی سے کہا کہ تمہارے بابا نہیں بچنے والے، اس لیے کہ تلوار بھی بہت ہی تیز اور دھاردار ہے۔ عجیب ہے ظلم کے کیسے کیسے طریقے دشمنوں نے ایجاد کیے بیٹھو۔ باپ کو تیز تلوار سے زہر میں بجھا کے زخم لگایا جائے، بیٹے کو بھوکا اور پیاسا کون خنجر سے ذبح کیا جائے۔ کہا میں نے 1 مہینے اسے زہر میں بجھایا ہے، زہر پلایا ہے، ابن ملجم کی رگوں میں جو نفرت ولایت کا زہر تھا اس نے تلوار کی دھار میں منتقل کیا تھا، اور یہ نفرت کا زہر ایک عشق دنیا کے اندر تلوار چلائی۔ علی سجدے میں رد عمل کی بات کر رہی تھی۔ 3 چیزیں ہوئی، ایک آواز آئی عاطف غیبی کی، واللہ تحدمت ارکان الہدا، جبرائیل کہتے ہوئے آئے خدا کی قسم ہدایت کے مینار، ہدایت کے رکن و پلر گر گئے۔ جبریل کی آواز کے بعد ایک اور آواز ہے، وہ علی کی آواز، قرآن ناطق کی آواز ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بینہ میں نا اولئک ھم خیر البریہ،
یہ بہترین ہے زمین پر، خیر خلائق. نبی سے پوچھا گیا کون؟ آپ نے فرمایا علی اور علی کے شیعہ. بے شک. تو علی اس وقت کہتے ہیں اس تو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اسی لیے پوری حیات جس کی 63 سال کی معراج ہے، خدا کے گھر سے شروع ہوئی، خدا کے گھر پر تمام ہوئی. بقول جرار اکبر آبادی، میں لکھ رہا ہوں فضائل علی کے صدیوں سے، مگر ورق ابھی سادہ دکھائی دیتا ہے. یہ کہنے کے بعد علی نے اپنے زخم میں خاک ڈالنی شروع کی. ادھر حسن سے کہا نماز مکمل کرو. حسن نے نماز جماعت مکمل کروائی. صحابی دوڑے، آقا کے زخم پر پٹی باندھی گئی. مولا کو لے کر مسجد کوفہ سے نکلے. آپ نے زیارت کی ہے نا مسجد کوفہ کی؟ آپ نے وہ محراب بھی دیکھی ہے جو خونین محراب ہے. وہ سجدگاہ بھی خونی ہے، یہ سجدگاہ بھی خونی. امام کو لے کے مسجد کے باہر نکلے. شہر تو کوفہ ہی ہے مگر سال الگ ہے، تاریخ الگ ہے، حاکم کوئی اور. اس وقت معصوم حاکم ہے، اس وقت ظالم حاکم تھا. 19 رمضان ہے، وہ 15 محرم تھی. 40 ہجری ہے، وہ 61 ہجری. علی نے کہا گھر پہنچنے والے ہیں، اصحاب کو رخصت کر دو. بیٹیوں کو خبر ہو گئی ہوگی، آوازیں بلند ہوگی. میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز نامحرموں کے کان میں جائے. یہاں تک صحابہ، چاہنے والے، عاشقان علی، علی کے ساتھ ہیں. آپ نے جو یتیم پروری کی بات کی نا، علی بہت یتیم. رات کے اندھیرے میں یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کی خبر گیری کرنے والے، اپنی وصیت میں کہنے والے اللہ اللہ فی الایتام، خدا کے لیے یتیموں کا خیال کرنا. علی کی جب ضربت کی خبر ملی نا کہ علی زخمی ہے، جب حکیم آیا دیکھنے کے لیے، اس نے دیکھا خون بہت بہہ گیا نا. 18 کی افطار میں علی دودھ نہیں لیتے. 19 کو جو ہے آنے کے بعد حکیم کہتا ہے کہ مولا کو زیادہ سے زیادہ دودھ دیا جائے. کوفے کے یتیموں کو خبر ہو گئی تو خانے امیر المومنین کے باہر کوزوں میں، پیالوں میں بچے دودھ لے کے آ گئے. کہتے ہیں کہ ہمارا بابا ہے، اس وقت ہمارا غم گسار تھا، ہمارا چاہنے والا، یہ دودھ لائے ہمارے بابا کو دے دو. میں اکثر کہا کرتا ہوں مصائب میں، اے بچوں کربلا میں علی اصغر کے لیے حسین یہی سوال کر رہے ہیں. یہ ہے یتیم پر. بیٹا ہمت نہیں ہو رہی کہ آگے کچھ کہہ سکوں. اگلا سوال آپ کا. آخری سوال آقا بس شامل کروں گی میں. نصب کا فیض بھی پایا ہے میں نے ذات علی سے، نصب کا فیض بھی پایا ہے میں نے ذات علی سے، غلامی کی سند بھی مل گئی ذات علی سے. میں مولا کی شہادت کے تمام یتیم بچے آ گئے اس شہادت کے ساتھ ساتھ، حالانکہ غم کی تاریخ ہے. ایک میسج میں آپ سے لینا چاہتی ہوں تاکہ یوتھ تک پہنچے. اب رمضان میں ہم دیکھتے ہیں چیریٹی کا جو ٹرینڈ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک، بہت سارے لوگ یتیموں کی، بیواؤں کی، غریبوں کی مدد کرتے ہیں. میرے مولا رات کی تاریخی کا پہر چنتے ہیں جب سب کی مدد کرتے ہیں، جبکہ حاکم وقت یعنی کہ اس وقت کے خلیفہ ہیں. جب مولا امام تو ہے ہی، لیکن اس وقت منبر پہ بیٹھے ہیں، رات کی تاریخی کا پہر چنتے ہیں اپنے تمام تر کاموں کو چھوڑ کے، تاکہ کسی یتیم کی آئیڈینٹی جو ہے وہ ڈسکلوز نہ ہو. اپنے اچھے عمل کو دکھا کر لوگوں کو اب جو ہے اپنی طرف راغب کرتے ہیں. ذرا اس چیز کا ڈفرنس بتائیں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کسی کی غربت کو ڈسکلوز کرنا، اس کی عزت نفس کو مجروح کر کے مدد کرنا، وہ زیادہ جو ہے ثواب کا باعث ہے، یا کسی کی چھپ کے
مدد نہیں کرنا. قرآن اس بات کو پسند کرتا ہے، نہیں سیرت اہل بیت اس بات کی تائید کرتے ہیں، انتہائی ناپسندیدہ. آئیے قرآن کی طرف آتے ہیں بس تیزی سے. سورہ بقرہ میں خدا کہہ رہا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذى، تم اپنے صدقے کو احسان جتا کر، زبان سے بار بار کہہ کر کینسل نہ کرو، باطل نہ کرو، برباد نہ کرو. لہذا اللہ کو پسند نہیں. مولا کی حدیث ہے رات کا صدقہ غضب خدا کو سرد کرتا ہے. ہم گنہگار ہیں اس لیے کیونکہ رات کے صدقے میں کہیں شو آف کا جذبہ نہیں ہوتا ہے. تیسرے امام تو اپنے چہرے کو ڈھانک لیتے تھے، چوتھے امام بھی رات کے اندھیرے میں دیتے تھے. چوتھے امام کی شہادت کے بعد ایک بڑی تعداد کو مدینے میں پتا چلا، جب روٹیاں بند ہو گئی کہ روٹیاں دینے والا کون تھا؟ امام زین العابدین. مولا کائنات نے تو پورا ڈپارٹمنٹ رکھا تھا. جانتے ہیں لوگوں کی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہ ہو، سیلف ریسپیکٹ رہ جائے، اور اس میں ٹرانسپیرنسی ہو، آنےسٹی ہو، امیڈیٹ کام کیا جائے. علی نے جگہ جگہ گورنر بنائے، اپنے بیٹوں کو گورنر بنا دیتے، کسی کو کہیں بھیج دیتے کہیں بھیج. علی نے اپنے پاس رکھا. جانتی ہیں آپ ایک ڈپارٹمنٹ بیواؤں کے لیے تھا اور ایک یتیموں کے لیے تھا. بیواؤں کے ڈپارٹمنٹ کو دیکھ رہے تھے مولا امام حسن، یتیموں کے ڈپارٹمنٹ کو امام حسین دیکھ رہے تھے. معصوم دیکھے تاکہ اس میں سیلف رسپیکٹ باقی رہے، شہرت نہ کی جائے، ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. یہاں تو یہ کہا جاتا ہے، امام حسین کہتے ہیں مانگنے والا ہے تو خدا کا شکر ادا کرو، تمہیں ڈھونڈنا نہیں پڑا. امام کہتے ہیں کہ اگر آ گیا تو فوراً دو، اس لیے کہ اگر دینے میں دیر کی تو پھر یہ صدقہ تھوڑی ہوگا، یہ تو مزدوری ہو جائے گی. میں اس کے چہرے کی خفت نہیں دیکھنا. امام مولا کائنات بڑا خیال کرتے تھے یتیم و مسکینوں کا. احادیث، روایات، زندگی ان تمام سے ثابت ہے. امام کی شہادت کے بعد ایک روایت میرے والد اکثر پڑھا کرتے تھے، خدا غریق رحمت کرے، درجات بلند کرے. میرے والد اور میں اکثر 21 رمضان کو اس روایت کو پڑھتا بھی ہوں، جو شو آف نہ ہونے کے اعتبار سے سنیے آپ. جب امام حسن اور امام حسین مولا کائنات کو نجف میں اس مقام پر جو خفیہ مقام تھا وہاں دفن کر کے چلے نہ واپس آئے، کیونکہ آپ نے وصیت کی تھی غسل تو مجھے دینا، کفن پہنانا، جنازہ تیار کرنا، آگے سے جبرائیل و میکائیل اٹھائیں گے، لے کے چلنا، لے جا کے وہاں دفن کر دینا جہاں جنازہ رک جائے گا، پتھر ہٹاؤ گے قبر تیار ملے گی، نوح نے تیار کی ہے جہاں نوح اور آدم پہلے سے دفن. تو جب دفن کر کے واپس آئے، اچھا وہیں پر پہلی مجلس بھی ہوئی ہے جو امام کے صحابی ساسا بن فعان نے مصائب پڑھے امام حسن کے کہنے پر. اب جو واپس چلے نا تو خرابے میں ایک فقیر کو، اپاہج کو، مفلوج کو پڑا ہوا پایا. امام حسن رک گئے اس کی کرا سن کر. اس کے بعد امام پوچھتے ہیں بتا تو خیریت سے ہے، تیری کیا خیریت، تیری میں کیا خدمت کر سکتا ہوں. امام نے اس کا سر زانوں پہ رکھا. زانوں کی گرمی بھی ایسی لگی جیسے حسن کے زانوں نہیں علی کے. آواز بھی علی کی لگی. علی نے اتنی محبت دی تھی، جس سے محبت ہوتی ہے نا تو آدمی پھر بے تکلفی میں اپنا درد بھی بیان کرتا ہے. اس نے کہا اب نہ پوچھئے میری خیریت، 3 دن سے میری خیریت نہیں لی، 3 دن کے بعد آج پوچھنے آئے کہ میں کس حال میں. علی روز آتے تھے. اس کا مطلب کہ 3 دن بعد میرا خیال آیا کہ میں زندہ ہوں یا مردہ ہوں. آپ تو کتنے کریم تھے، روز میرا خیال کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے، اب مجھے میرے چہرے کو، میرے منہ کو صاف کرتے تھے، میرے گیسوؤں کو درست کرتے تھے، میری بات سنتے تھے، میرا دل رکھتے تھے. امام حسن نے کہا تو جسے سمجھ رہا ہے وہ نہیں ہے، میرے بابا علی تھے، میں ان کا فرزند حسن ہوں. ہاں 3 دن سے میرا بابا اسی لیے نہیں آیا کیونکہ میرے بابا کو ضربت لگی، میرا بابا شہید ہو گیا، ہم انہیں دفن کر کے آئے. اس نے کہا آپ زندہ رہے تو کیا کرو، مجھے قبر مولا پہ لے جاؤ. قبر مولا پہ لے گئے، تڑپ تڑپ کر رویا.
اس کی بھی وفات ہو گئی. علی کی زندگی بھر اسے پتہ نہیں چلا دینے والا کون تھا. یہ ہے سیرت علی ابن ابی طالب. یہ ہے علی کا آخری میسج ہمارے اور آپ کے لیے, اور رمضان میں بھی یہی میسج. چلتے ہیں یقیناً جو سیرت علی ابن ابی طالب پہ چلتے ہیں, سقی ابن سقی امام کی سیرت پہ چلتے ہیں, وہ یقیناً منشور ہوں گے, اٹھائے جائیں گے روز قیامت, روز محشر اہل بیت کی شفاعت کے ساتھ. اس کے بے ساتھ شک ساتھ بہت مشکل یہ کہنا چاہوں گی قبلہ کہ آپ نے ٹائم دیا, اللہم لعن قتلۃ امیر المومنین. ہمیں بھی جو ہے یہ سعادت نصیب ہو کہ ہم امام متقین کی امام ہے, کسی عام ہستی کے امام نہیں ہے. ہمیں بھی سعادت نصیب ہو کہ ہم ان کی سیرت پہ پیروی کریں. الہی اپنے پروگرام کا اختتام کروں گی. آج زینب یتیم ہو گئی, کوفے کی گلیوں میں آہو بکا ہے زینب کی. اپنے کمنٹ سے اپنی سجیشن سے ہماری آگاہ کرتے رہیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا.